Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. Today I am here with lecture number 12. आज हम 12वें लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मार्केट के बारे में जानने की कोशिश की, मार्केट के डायनामिक्स को समझने की कोशिश की. हमने ये देखा कि मार्केट पोटेंशियल क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी डिमांड क्या होती है. इन तमाम चीज़ों का करने का मकसद ये था कि हम अपने सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करें. जब हम डिमांड की प्रोजेक्शंस करेंगे तो हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकेंगे. आज हम लोग कुछ टूल्स देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड कैसे फोरकास्ट की जाती है, डिमांड कितने तरीके की फोरकास्ट होती है और डिमांड मेजर कैसे किए जाते हैं, क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स क्या हैं. थोड़ा बहुत हम मैथमेटिक्स की तरफ भी देखेंगे. एज आई सेड अर्लियर, दिस इज एन अप्लाइड मार्केटिंग कोर्स. बहुत सारी दूसरे कोर्सेज में आपसे सिर्फ इस बारे में बात की जाएगी कि डिमांड ये होती है, डिमांड ऐसे क्रिएट की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स को डिस्कस करना चाहते हैं जो आप एक्चुअली जब आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे, व्हेन यू विल डू योर प्रोफेशनल वर्क और इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल जॉब और आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो ये आपको हेल्प आउट कर सके. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुख्तलिफ तरीके से हेल्प करेंगी. लेट्स बिगिन. We are again on the second part, marketing ecology. और marketing ecology के उसमें आज हम जो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे वही लेक्चर 11 वाला क्वेश्चन है, how companies accurately measure and forecast demand. हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो रेलेवेंट टूल्स हैं उनको देखेंगे. So moving forward, हम लोग आज बात करेंगे एस्टिमेटिंग डिमांड. हम डिमांड को कैसे एस्टिमेट करते हैं. मकसद कहने का ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो उस मार्केट के अंदर कितने लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, इस चीज का तखमीना लगाने की कोशिश करेंगे. ऐसा हम क्यों करते हैं और ऐसा करने का मकसद क्या होता है, इसको पहले हम देख लेते हैं. डिमांड की एस्टिमेशन का मेन मकसद प्लानिंग है कि हम अपनी तमाम प्लानिंग, हमारी ऑपरेशंस की प्लानिंग, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग, हमारी सोर्सिंग यानी सप्लाईज की प्लानिंग, मतलब जो भी चीज़ें एक बिजनेस से रिलेटेड हैं जिसमें हम अपना टाइम, रिसोर्स और एफर्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम चीज़ों की हम प्लानिंग करना चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने हमें हमारे पास कौन सी चीज़ एक्सेस में होगी, उनको पोटेंशियली कहाँ और इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उसको यूजफुल बनाया जा सके, कहाँ पे हम कैपेसिटी लैग करेंगे, कहाँ पे हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, कहाँ पे हमें वर्कफोर्स को ट्रेन करना है. तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें डिमांड का एस्टिमेट होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं. एम्प्लॉय ट्रेनिंग हम लोगों को किस वक्त करनी है, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है. फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी. हमने ये भी देखा कि हमारी वर्क फोर्स ऑप्टिमली काम नहीं कर रही. आपने अगर हेनरी फोर्ड का नाम सुना हो तो उसने एक मेथड मार्केट में दिया था ऑपरेशंस के लिए कि अगर एक ही टास्क को रिपीटेडली हम लोग करते रहें ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, जिस तरह के उसने प्रोडक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोडक्शन लाइन पे आपकी गाड़ी आती है, उस गाड़ी पे जो है वो सीक्वेंस में काम होते हैं. जैसे पहले उसकी बॉडी वर्क पे काम होता है, फिर उसके अंदर इंजन और की फिटिंग्स होती हैं, फिर उसमें
جو آپ کی الیکٹرک وائرنگ ہے وہ ہوتی ہے, دین فائنلی آپ ٹائرز وغیرہ لگا کے, دروازے لگا کے گاڑی کو اسمبل کرتے ہیں. تو یہ پروڈکشن لائن یا اسمبلی لائن کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہنری فورڈ نے دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس میں یہ چیز لیک کر رہی ہے, اور اگر ہم اسمبلی لائن کو انٹروڈیوس کرا دیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. ہماری ڈیمانڈ چونکہ انکریز کر رہی ہے اس لیے ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز کرنی ہے. ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ مارکیٹ میں ٹائملی اپنا پروڈکٹ لے کے جا سکیں. سو ہم لوگوں کو وہاں پہ اپنی ورک فورس کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور اس بارے میں بتانا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. اسی طرح ڈفرینٹ سینیریوز میں آپ کو ڈیمانڈ کی بیسس پہ کہ آپ کی مارکیٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہوگی, آپ کو بہت سارے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں, ڈیمانڈ ایسٹیمیشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم بہت طریقوں سے ڈیمانڈ کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں. ون آف دا موسٹ پریویلنٹ میتھڈ از جیوگرافیکل اور ایریا بیسڈ مارکیٹ ڈیمانڈ. ہمیں اپنی نیشنل ڈیمانڈ کا تو پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں ایریا بیسس پہ. جب ہم ایریا بیسس پہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وی ٹینڈ ٹو پٹ مور ایفرٹ in the market which has more potential, which has more demand. اس کو ہم آگے چل کے مزید دیکھیں گے کہ کیوں ہم لوگ ان مارکیٹس کی طرف جاتے ہیں جس میں ڈیمانڈ کا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے, اور جو آلریڈی ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں اس کو کیوں مارکیٹرز اوائڈ کرتے ہیں. سو ان بیسس پہ دس واز اے لٹل بیک گراؤنڈ کہ اس سارے کی ضرورت کیا ہوتی ہے, کیونکہ بہت دفعہ ہمارے اکیڈیمک میں کلچر ہے کہ ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت کیا ہے یہ بیان نہیں کرتے. سو there is a disconnect between what is applied and at the same time what is the knowledge. جو نالج ہے وہ اپلائیڈ سائڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو مارکیٹنگ کا نالج ہے اس کو اپلائیڈ سائڈ پہ لے کے جائیں. تو یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی, کہانی ابھی اور بھی ہے. کہانی یہ ہے کہ جناب ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آپ کی کرنٹ ڈیمانڈ ہے اور آپ کی فیوچر ڈیمانڈ ہے. اور ہم آج بات کریں گے کہ ہم ہاؤ ڈو وی ایسٹیمیٹ دا کرنٹ ڈیمانڈ اینڈ ہاؤ ڈو وی ایسٹیمیٹ دا فیوچر ڈیمانڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو قسم کی ڈیمانڈز کیوں ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کمپنیز کے دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. ون از دا شارٹ رن اینڈ دین از دا لانگ رن. شارٹ رن جو سوچ ہوتی ہے وہ اٹ فوکسز آن کرنٹ ڈیمانڈ, اور وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس وقت اس ٹائم پیریڈ میں ہماری کیا ڈیمانڈ رہے گی. وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک سرٹن ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم میں ہم لوگوں کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو انسٹنٹلی کرنی ہے, اس کو آپ کو ریئل ٹائم بیسس پہ کرنا ہے. فار ایگزامپل مٹیریل کی ریکویزیشن ہے, آپ نے کہاں سے مٹیریل سورس کرنا ہے, کتنا منگوانا ہے, ڈیلی کتنا منگوانا ہے, منتھلی منگوانا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اکاؤنٹنگ کا اگر آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیا ہوتی ہے, کہ کتنی کوانٹٹی منگوائی جائے وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے, کتنی سٹوریج کر سکتے ہیں آپ. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں سٹوریج کی تو دس آلسو ایڈز کاسٹ ٹو یور فائنل پروڈکٹ. سے آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جس کے لیے کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے, اسپیشلی میڈیکل پروڈکٹس. یو ہیو ٹو مینٹین سرٹن ٹیمپریچر. آپ کوئی بھی میڈیکل پروڈکٹ اٹھائیے, اس پہ دیکھیں گے کہ ایک کلائمیٹ کنٹرول لمٹس لکھی ہوں گی اس کے اوپر, دیٹ از کہ آپ کو اس ڈگری سے لے کے اس ڈگری تک سٹور کرنا ہے,
فار ایگزامپل کچھ دوائیاں ہیں ایسی جن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ 4 سے 8 ڈگری پہ اس کو سٹور کیا جائے. اوائڈ کانٹیکٹ ود سن لائٹ, مطلب کچھ ہائپر سینسٹیو میڈیسنز ہیں. اوائڈ ایکسٹرا شیکنگ, کچھ ایسے کمپلیکس کیمیکلز ہیں جن کو اگر آپ شیک کریں گے, زیادہ ہلائیں جلائیں گے تو وہ خراب ہونے کا ڈر ہے. اوائڈ ایکسیسو شیکنگ, ایون کہ جب اس کو دوسرے سولوشنز کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو اس کو شیک نہیں بلکہ سوئرل کیا جاتا ہے, یعنی کہ گھمایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جب آپ پروڈکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی کین آئی چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے پروڈکٹس کو جو اس طرح کے ہوتے ہیں, جو بڑے نازک ہوتے ہیں, ان کے لیے, ان کی سٹوریج کے لیے بھی ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ جو کولڈ سٹوریج یونٹ لگائیں گے جہاں پہ آپ سٹور کریں گے, جہاں سے آپ سن لائٹ سے ان کو بچائیں گے, تو اس پہ ایک کمپنی کی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. بعض اوقات ایون اگر آپ کوکو کولا کی بات کرتے ہیں, کوکو کولا میں بھی ان کو ڈی پی جیز بنانے پڑتے ہیں. ڈی پی جی مینز ڈیوٹی پیڈ گو ڈاؤنز. ان ڈی پی جیز کے آپ کو رینٹ پے کرنے پڑتے ہیں اور ان جگہوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو دس ایڈز کاسٹ ٹو دا فائنل پروڈکٹ. کمپنی خود تو بیئر نہیں کرتی یہ کاسٹ. کمپنی الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو ٹرانسفر دس کاسٹ ٹو دا کسٹمر. تو اس کیسز میں کسٹمر کی جب کاسٹ انکریز کر جاتی ہے تو یو نو اٹ بیٹر کہ ویلیو کم ہو جاتی ہے. ان کیس کہ ہم اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہ کر رہے ہوں تو کاسٹ انکریز کر رہی ہے, اینڈ ایزیومنگ دا ویلیو از دا سیم, تو دا ٹوٹل ویلیو جو کسٹمر کو مل رہی ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا یہ جائے کہ اس کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے, ایک اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں کمانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کرنٹ ڈیمانڈ کا ایسٹیمیشن کریں. دین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تو نہیں جی سکتے, ہمیں کچھ اور بھی کیا کرنا ہے. یس آف کورس, ہم لوگوں کو اپنا فیوچر بھی دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کیا چیلنجز آ رہے ہیں, کیسے مارکیٹ چینج ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ آپ کی مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ ایکسیس ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہے. پھر اس اسمبلی لائن کو پریپیئر کرنے کے لیے ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہے. یعنی کہ ایک تو آپ کی آپریشنل ڈیمانڈ ہے, ایک پیرا آپریشنل ڈیمانڈز بھی ہیں آپ کی. پیرا آپریشنل ڈیمانڈز جو آپ کے آپریشنز کے ارد گرد ہیں اور آپریشنز جیسی ہی ہیں. اس میں آپ کی جو اسمبلی لائن ہے اس کی پریپریشن بھی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ فیوچر میں جو ڈیمانڈ ہوگی اس کو جان سکیں گے. تو لیٹس لک ان ٹو دیز ٹیکنیکس. وی اسٹارٹ ود کرنٹ مارکیٹنگ ڈیمانڈ, کہ کرنٹ مارکیٹنگ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. سو we start with estimating current demand, اور ہم پہلے دیکھیں گے ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل. ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل از the maximum sales available to all firms in an industry during a given period under a given level of industry marketing effort and environmental conditions. So سب سے پہلے ہم ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کیا ہے. ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو کچھ چیزیں جو اس ڈیفینیشن میں ہے ان کا خیال رکھنا ہے. اس ڈیفینیشن کو ول بریک اٹ ڈاؤن اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو فرسٹ از ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل از دا maximum sales available to all firms. ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل میں جو چیز ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے میکسیمم سیل.
absolutely maximum. اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی unless there is a quantum breakthrough in the industry. اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل لیپ لیں تب جا کے یہ پاسبل ہوگا. لیکن انڈر دا آرڈنری کنڈیشنز دس از دا میکسیمم یو کین گیٹ ان دا انڈسٹری. جو بھی جس پرٹیکولر انڈسٹری میں آپ ہیں اس میں جو میکسیمم سیلز پاسبل ہیں, دس از دیٹ نمبر 1. نمبر 2 از ڈیورنگ اے گیون پیریڈ. دس تھنگ, یہ گیون پیریڈ کی بات ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میکسیمم سیلز, اس کا مطلب یہ سے ایک نمبر ہم جنریٹ کر لیتے ہیں, دیٹ از 100,000 cars. This is the maximum potential of this market, but it has to be time bound. یہ maximum potential perpetuity میں نہیں ہو سکتا, perpetual نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مارکیٹ میں 1,000 گاڑیاں تا قیامت نہیں بیچ سکتے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. It has to have a defined time period. تو ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے یہ 1 سال میں ہم لوگ اس انڈسٹری میں, اس مارکیٹ میں ہم لوگ 1,000 کارز بیچ سکتے ہیں, یا 1,000 یونٹس کسی بھی پروڈکٹ ایکس, پروڈکٹ وائی, پروڈکٹ زی کے بیچ سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو میک شیور جب آپ ٹوٹل مارکیٹنگ پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں یا ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی, کہ اس ٹائم پیریڈ میں پوٹینشیل یہ ہے. انڈر گیون, اگلی جو بات وہ کر رہا ہے, انڈر گیون لیول آف انڈسٹری مارکیٹنگ ایفرٹ. اچھا, یہ چیز جو ہے گیون لیول آف انڈسٹری مارکیٹ انوائرمنٹ, اچھا یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ انڈسٹری میں کتنا ایفرٹ آپ پٹ کریں, اس مارکیٹ کے لیے کتنا آپ زور لگا رہے ہیں, اس کو کانسٹنٹ کرتے ہوئے. یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں مارکیٹ پوٹینشیل کی جب ہم بات کریں, گیون ٹائم پیریڈ, اس کے بعد گیون دا لیول آف انڈسٹری مارکیٹنگ ایفرٹ, یہ سب کانسٹنٹس ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ مارکیٹنگ ایفرٹ کریں گے, مطلب مارکیٹنگ ایفرٹ سے مراد ہماری وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پروموشنز کے لیے کریں گے, جو آپ ڈسٹریبیوشن کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے, جو آپ فیڈ بیک کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے, جو آپ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے کریں گے, جو آپ کسٹمر انٹریکٹیوٹی جنریٹ کرنے کے لیے کریں گے, جو بھی آپ آن لائن ایکٹیویٹیز کریں گے, جو بھی آپ آف لائن ایکٹیویٹیز کریں گے. یہ تمام چیزیں, جس قسم کا بھی مارکیٹنگ ایفرٹ جو ریلیونٹ ہو ٹو بوسٹ یور سیلز, اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ انڈسٹریل لیول پہ. ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈسٹری از اے کلیکشن آف فرمز پرسوئنگ سم سملر گولز. فار ایگزامپل ہم نے بیوریج انڈسٹری کی بات کی تھی, ہم لوگوں نے فوڈ انڈسٹری کی بات کی تھی, ہم نے ہوٹلنگ انڈسٹری کی بات کی تھی, ہم نے اس طرح کی بہت ساری ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی تھی. سو ہم لوگ بات کریں گے گیون لیول آف انڈسٹری مارکیٹنگ ایفرٹ, یعنی کہ کلیکٹیو انڈسٹری مارکیٹنگ ایفرٹ کتنا ہے, اس کو مد نظر رکھیں گے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از یور انوائرمنٹ کنڈیشنز. آپ کی انوائرمنٹ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Now why we are considering environment, کیونکہ انوائرمنٹ کا آپ کی ڈیمانڈ پہ بہت گہرا افیکٹ ہے. انوائرمنٹ کے ہم نے 5-6 فیکٹرز دیکھے تھے, اور یہ اگر ہم لوگ ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو یہ ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہوگی. انڈر سرٹن کنڈیشن, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 10,000 یونٹس انڈر 1 year as time frame, or $1 billion invested in the market, where the income distribution is high and low, whereas the high income group has substantial discretionary income to buy our cars.
this is how you analyze the demand. This is how you analyze your potential market. It's a very complex procedure whereby you are estimating the right frame of time کہ ہم لوگوں کو جو ایسٹیمیشن کرنی ہے وہ ہم لوگوں کو کوارٹرلی کرنی ہے, بائی اینولی کرنی ہے, اینولی کرنی ہے, کئی جگہ پہ منتھلی اور بائی منتھلی بھی ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنی ایسٹیمیشن کس ٹائم فریم میں کرنی ہے. آپ کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی ہوگی کہ میں اس چیز پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. اصل میں جب ہم ٹائم فریم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک گیون پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم مارکیٹ پوٹینشیل ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ہر مارکیٹ کے ڈائنامکس فرق ہیں. ہم لوگوں نے اس میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ 1 سال 2 سال 3 سال, ہم نے کہا گیون پیریڈ. اس کو ہم لوگوں نے انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویریبل کر دیا, لیکن انڈسٹری کے اندر ہم ایز آئی سیڈ دس از اے کانسٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کے ڈائنامکس دوسری انڈسٹری سے بہت فرق ہیں. ہر انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنی فریجائل ہے اور کتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے, یہ اسی کمپنی پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے, اسی انڈسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے ڈائنامکس اس لیے فرق ہیں کیونکہ اس کے پروڈکٹ میں فرق ہے. فار ایگزامپل آج کل جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یا اسپیشلی جو ہاسپٹل انڈسٹری ہے, جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے, اس میں بہت تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے. آئے دن ایک نیا سالٹ ڈیولپ ہوتا ہے, آئے دن ایک نئی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے. میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو بات کروں ان اے براڈر پراسپیکٹو. آج کل کینسر ریسرچ میں روزانہ ایک نئی ٹیکنیک ڈیولپ ہو رہی ہے, روزانہ نئے کیمیکلز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ٹو کریٹ نیو کائنڈ آف سالٹس. بہت ساری ٹیکنیکس اب ہمارے سننے میں آ رہی ہیں. آج کل لوگ بات کر رہے ہیں ایسی ٹیکنیکس کی جہاں پہ آپ کا لیور اور آپ کا ہارٹ دوبارہ ری گرو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسی ٹیکنیکس جہاں پہ بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے, جہاں پہ جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ بہت زیادہ فلوئڈ ہیں, پھر آپ کو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چھوٹا رکھنا پڑتا ہے. ریزن بینگ کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ پوٹینشیل کیسے چینج ہو رہا ہے اور آپ اس چینج کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ایور کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جس میں نون ٹیکنیکس ہیں, نون ڈیمانڈ پیٹرنس ہیں, تو اس میں ایک ٹائم پیریڈ بڑا بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کاسٹ آئرننگ ہے یا اسٹیل مینوفیکچرنگ ہے. چینجز آتے ہیں ڈیمانڈز میں, لیکن بہت زیادہ ریپڈ اور ڈائنامک چینجز نہیں آتے انلیس دنیا میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے تو اسٹیل کی بہت زیادہ کھپت ہو جائے اور اس وجہ سے آپ کی کمپنی کی ڈیمانڈ یا آپ کی انڈسٹری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے. دس ہیپنز ان ونس ان اے بلو مون. تو ایسے کیسز میں ہم لوگوں کو ٹائم پیریڈ بڑا کرنا پڑتا ہے. تو دس از اے گیون ٹائم پیریڈ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں نے مارکیٹ انڈسٹری جو ہے انڈسٹری کے مارکیٹنگ ایفرٹس کو اس کو بھی دیکھ لیا, اور انوائرمنٹ کنڈیشنز کی ہم نے جو بات کی کہ وہی 6 مارکیٹ جو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیے, وہی 6 آپ کی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو آپ پہ افیکٹ کریں گے. جیسے انکم ڈسٹریبیوشن ہے, آپ کی پاپولیشن میں ایج ڈسٹریبیوشن ہے, تو اس طرح کی چیزیں. سو دس از واٹ مارکیٹ پوٹینشیل از. موونگ فارورڈ, ایسٹیمیٹنگ کرنٹ ڈیمانڈ اینڈ ہم لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرنٹ ڈیمانڈ کو کیسے ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کیسے میئر ہوتا ہے. اچھا, ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ایکچولی ایسٹیمیٹنگ دا کرنٹ ڈیمانڈ. اس کے کیلکولیشن کے بہت سارے طریقے ہیں. 2 طریقے ہم لوگ آج
ڈسکس کریں گے. فرسٹ از دا ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل. اچھا اس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ ملٹیپلائی پوٹینشیل نمبر آف بائرز بائی ایوریج کوانٹٹی ایچ پرچیزز ٹائمز دا پرائس. تو ہم لوگوں نے اس کو جو کیلکولیشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس سے ہم لوگوں کے پاس اس کا ایک فارمولا جو ہم لوگ بنا سکتے ہیں وہ ٹی ایم پی از اکول ٹو پی این ملٹیپلائی بائی کیو اے وی ای انٹو پی. اچھا اس میں جو چیزیں ہیں ون از پوٹینشیل نمبر آف بائرز کہ آپ کے پوٹینشیل بائرز کتنے ہوں گے. سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل مارکیٹ میں ٹوٹل پاپولیشن سے پاکستان کی 18 کروڑ ہے یا 19 کروڑ کو اپروچ کر رہی ہے. So let's just assume کہ we have 180 million people living in Pakistan. اچھا اس 180 ملین لوگوں میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ who have potential to buy your product وہ کتنے ہیں. اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں جو کوانٹٹی ایوریج پرسن پرچیزز سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کرسپس کی. ہم ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل ایک ٹائم پیریڈ میں ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم لوگ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل ایک مہینے کا دیکھ رہے ہیں. اچھا اس ایک مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ جو نمبر آف پرچیزز ہیں وہ سے 1 ملین ہے. ہر بندہ آن ایوریج ایک مہینے میں 20 آپ کے چپس کے پیک خرید لیتے ہیں. تو آپ کے پاس جو پوٹینشیل بائرز اینڈ ایوریج کوانٹٹی 20 آ گئی تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر بن گیا 20 ملین. ناؤ دا پرائس فار دا سیک آف ایزی کمپٹیشن از 2 روپیز. تو یہ آپ کے پاس 20 سے 40 ملین بن گیا. تو ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل از 40 ملین روپیز. This is how you calculate your total market potential. یعنی کہ آپ potential number of buyers کا estimate کریں. Then the second step would be multiply it with average purchase of each buyer and at the last you multiply it by the list price جس price پہ آپ بیچ رہے ہیں. Now the problem with this calculation is it is difficult to estimate the number of buyer. مسئلہ سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ we can get our prices, we can get this number as well کہ average کیا لوگ پرچیز کریں, لیکن یہ جو potential number of buyers ہے اس کا اندازہ کیسے کیا جائے. یہ ایک کافی difficult method ہے اور difficult question ہے جس کو ہمیں آنسر کرنا ہوتا ہے کیونکہ obviously we had to calculate TMP which is total market potential. بہت ساری جب آپ آرگنائزیشنز میں جائیں گے یا کام کریں تو one way or the other you are actually calculating the total market potential. اس کی وجہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیوں یہ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں. بٹ فرسٹ کوشچن از ہم کیسے اس چیز کا ایسٹیمیٹ کریں کہ آپ کے پوٹینشیل نمبر آف بائرز کیا ہوں گے. پوٹینشیل نمبر آف بائرز کو جو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیمیشن بائی ایلیمینیشن. Now what is estimation by elimination? Very fancy term but very simple. Estimation by elimination کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو example اس طرح دیتا ہوں کہ
ہم لوگ بکس بیچ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بکس بیچنی ہے پاکستان میں، تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ریسرچ کریں گے ڈیموگرافکس کے بارے میں، اس ملک میں لوگوں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے. پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ایج ڈسٹریبیوشن کیا ہے. یہ تمام ڈیٹا آپ کو کسی بھی سینسس ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا. جیسے پاکستان میں سینسس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح انڈیا میں ہے اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں مختلف ناموں سے، لیکن ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. آپ اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایلیمینیٹ کرتے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے باعث نہیں ہو سکتے. سے پاکستان کی پاپولیشن 100 ملین لوگوں پہ مشتمل ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاپولیشن ڈسٹریبیوشن میں 12 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کی تعداد 20 ملین ہے. اسی طرح 10 ملین لوگ ایسے ہیں جو 65 سے اوپر ہیں. اچھا، اب ہم جب اپنی بک سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری بک سیلنگ کس طرح کی ہے. سے ہم لوگ بکس چھاپ رہے ہیں فار کالج اسٹوڈنٹس، یعنی کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنے ڈگری پروگرام میں انرول ہو چکے ہیں. سو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 12 سال سے کم عمر بچہ تو ہماری کتابیں نہیں خریدے گا، لیکن دین وی ہیڈ ٹو ایسٹیمیٹ کہ آن ایوریج جو ہماری یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں ان کی ایج کیا ہوتی ہے. تو وی گیٹ اراؤنڈ اباؤٹ فگر آف 18 ایئرس. 18 سال کا بچہ یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہوتا ہے. سو ہم لوگوں نے کہا کہ 20 ملین جو لوگ بچے ہیں وہ تو ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. باقی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 18 سال تک کے جو لوگ ہیں دیٹ آلسو کانسٹیٹیوٹس 5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. تو اس طرح 25% جو ہماری ہے وہ تو ایلیمینیٹ ہو گئے، یعنی کہ ہم لوگ 75 ملین لوگوں کے ساتھ رہ گئے. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو 65 ایئرز اینڈ ابو ہیں وہ بھی ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بہت کم ریئر چانسز میں 65 سال کی عمر کے بعد کوئی بیچلرز لیول کی ڈگری پروگرام میں آتا ہے. ایسا ہوتا ضرور ہے لیکن بہت کم ہے، نیگلیجبل مارکیٹ ہے. تو ایسی چیزیں جو ہماری ایسٹیمیشن میں کوئی زیادہ رول پلے نہیں کرتی، ہم اس کو ایلیمینیٹ اس فیکٹر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹر which is approaching to zero، مطلب اس کا فیکٹ will approach to zero، تو ہم لوگ اس کو ایسٹیمیشنز میں کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اس کا کوئی سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم لوگوں نے اس پاپولیشن کو بھی نکال دیا. اچھا، تو یہ ہمارے پاس جب وہ 10% لوگ بھی چلے گئے تو 65% لوگ ہمارے پاس بچ گئے. اب ہم لوگوں کو ہم لوگ ایک اور ویریبل کی طرف آتے ہیں، دیٹ از انکم ڈسٹریبیوشن. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری میجورٹی کا ایکسیس ہی نہیں ہے یونیورسٹیز تک، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے یونیورسٹیز کو. ایسے کیسز میں ہم لوگ اس ساری پاپولیشن کو بھی ریموو کرتے ہیں. تو اس سے اس 65% کا 50% جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. سپوز اس پاپولیشن کا جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا اس کا 50% افورڈ نہیں کر سکتا یونیورسٹی ایجوکیشن کو، تو ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 32-33% لوگ بچ جاتے ہیں. اس 33% لوگ یعنی اراؤنڈ اباؤٹ 32 ملین پیپل، تو یہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے، یہ ہمارے پوٹینشیل بائرز ہیں. میں نے اس وقت اس پاپولیشن میں سے پوٹینشیل بائر نکالنے کے لیے صرف 2 ویریبلز کو یوز کیا ہے. ان ایکچوئل پریکٹس دیر آر نمبر آف ویریبلز جس کو ہم یوز کرتے ہیں اور اپنی
potential number of buyers کو estimate کرتے ہیں. This is a very complex procedure, but it is done in the similar way. جب آپ اگر آپ کسی مارکیٹنگ پلاننگ کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, you will learn these techniques, اور ان ٹیکنیکس پہ اسپیشل کورسز بھی رن کیے جاتے ہیں. لیکن essentially to give you an idea, potential market buyers کو اس طرح estimate کیا جاتا ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو 3 ڈفرنٹ قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ایک مارکیٹنگ کے لوگ, then you need economists and then statisticians. تو یہ ایک کراس فنکشنل ٹیم مل بیٹھ کے پوٹینشیل بائرز کا اندازہ لگاتی ہے. So this is the method to get the potential buyers. پھر ایوریج کوانٹٹی ہم لوگ جو ایک بائرز ہمارے ہیں وہ کتنی لیتے ہیں ایک مہینے کے اندر, وہ ہم اپنی سیلز ڈیٹا سے اکٹھا کر سکتے ہیں. And the list price is always there to multiply it with the other two. تو اس طرح ہم لوگ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. Now there is another method. This method is called chain ratio method. چین ریشو میتھڈ بھی ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہے جس میں ہم لوگ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مارکیٹ کا کیا پوٹینشیل ہے. یہاں پہ میں نے جو بات کی ہے وہ آئس کریم کی بات کی ہے. چین ریشو میتھڈ ایکچولی ملٹیپلائز a base number by several adjusting percentages. اس میں بھی ہم ایک طرح سے elimination ہی کریں. Let me tell you, یہ جو ہم لوگوں نے ٹی ایم پی کی بات کی, یہ اسی کا ایک ویریئنٹ ہے, اسی میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہے. آپ جب میں یہ میتھڈ ایکسپلین کروں گا you will see کہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا, بٹ اس میں سلائٹ چینجز ہیں. اس میں صرف 3 چیزیں نہیں ہیں, ہم سیکوینشلی اس کو ڈفرنٹ پرسنٹیجز کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں until we get the final number. For example, market potential for ice cream among urban adults. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا مارکیٹ پوٹینشیل ہے اربن اڈلٹس میں آئس کریم کا وہ کتنا ہے. ہم مارکیٹ پوٹینشیل کو جج کرنے کے لیے ایک بیس نمبر لیں گے اور اس کو پھر ایڈجسٹ کرتے جائیں گے, اس میں سیورل پرسنٹیجز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ہم ایک فائنل نمبر تک پہنچیں گے. سو واٹ وی ڈو از, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اربن پاپولیشن ابو 18 ایئرز کو پہلے لے لیتے ہیں. جتنی بھی اربن پاپولیشن ہے جو ابو 18 ایئرز ہے ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کی پرچیز ہسٹری کو ہم پھر آگے فردر ایکسپلور کریں گے. سو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بیس نمبر لے لیا. ہم نے کہا کہ ٹوٹل پاپولیشن میں 18 سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں. Then we multiply it with personal discretionary income per capita. اچھا, میں نے جب انکم کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکم جو ہے وہ کافی قسم کی ہوتی ہے. ایک تو آپ کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے جو آپ کماتے ہیں. Then there is disposable income, جب آپ اس میں سے ٹیکسز وغیرہ نکال دیتے ہیں, یعنی کہ جو گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو وہ انکم آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہ آپ کی ڈسپوزیبل انکم ہے. جب ڈسپوزیبل انکم میں سے آپ کا ایک اور حصہ نکل جاتا ہے جو آپ کے ضروریات پہ مشتمل ہے, تو جو انکم آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہ آپ کی موج مستی کی انکم ہے جو آپ اڑا سکتے ہیں, جس سے آپ نے اپنے مزے کرنے, جیسے آپ نے ریسٹورنٹس میں جانا ہے, جس میں آپ نے دوستوں کے ساتھ پارٹی شارٹی کرنی ہے. تو یہ جو ساری انکم ہے اس کو ہم ڈسکریشنری انکم کہتے ہیں, یعنی کہ وہ انکم جو آپ کے ڈسکریشن پہ ہے, جو آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. اور کیپنگ ان ویو کہ ڈسکریشنری انکم ہماری وہ انکم ہے جس کو ہم لوگ لگژریز پہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں. اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آئس کریم از ناٹ اے اسٹیپل فوڈ, تو اس وجہ سے میں نے اس میں ڈسکریشنری انکم کی بات کی ہے. سو پرسنل ڈسکریشنری انکم پر کیپٹا, یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ انفارمیشن ہمیں اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے ملے گی. اور اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ نیشنل لیول کا ہوتا ہے,
یہ گورنمنٹ ادارہ ہے جہاں سے ہم لوگ یہ انفارمیشن لے لیتے ہیں. دوسرے سورسز بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ ایجنسیز بھی اس پہ کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے جا کے یا یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ سے جا کے رپورٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس میں ڈسکریشنری انکم پر کیپٹا کی آپ کو انفارمیشن کنٹری وائز مل جاتی ہے. دین ایوریج پرسنٹیج آف ڈسکریشنری انکم اسپینٹ آن فوڈ, جو بھی آپ کی ڈسکریشنری انکم ہے اس میں سے کتنا حصہ آپ کھانے پہ صرف کرتے ہیں. یعنی کہ میں نے اب یہ بات کر دی کہ ڈسکریشنری انکم کی تو ہم نے بات کری کہ وہ پیسہ جو آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے رکھا. دین دا کوشچن از, اس پیسے کو جو بھی آپ کے پاس سے 5,000 روپیہ بچا ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کا کتنا حصہ آپ فوڈ پہ خرچ کرتے ہیں. دین ایوریج پرسنٹیج of amount spent on food that is spent on dairy products. Then ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایوریج اماؤنٹ ہے جو آپ ڈیری پروڈکٹس پہ خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ جو آپ کی انکم جو 5,000 تھی اس میں سے کتنا حصہ آپ سے فوڈ پہ خرچ کرتے ہیں. سے آپ جو فوڈ پہ زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, باہر کھانا پینا کرتے ہیں کیونکہ یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہمارے ملک میں رہ گئی ہے اب. تو سے ہم لوگ 4,000 روپے یعنی میکسیمم ڈسکریشنری انکم فوڈ پہ خرچ کر دیتے. اچھا, پھر اس 4,000 میں سے کتنے پرسنٹ آپ آئس کریم پہ خرچ کرتے ہیں. دین ایکسپیکٹڈ پرسنٹیج آف اماؤنٹ اسپینٹ آن ڈیری پروڈکٹس دیٹ ول بی اسپینٹ آن آئس کریم, یعنی کہ ڈیری پروڈکٹ کی وہ پرسنٹیج جو آپ اسپینڈ کریں گے آئس کریم پہ. یعنی کہ ہم لوگوں نے اس 4,000 میں سے جو ہم نے کھانے کے لیے رکھا تھا, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا پیسہ آپ ڈیری پروڈکٹس پہ رکھتے ہیں. ڈیری پروڈکٹس میں آپ کا بٹر اور آپ کا دہی اور آپ کا دودھ اور آپ کی آئس کریم اور اس طرح کی چیزیں. سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ویری فونڈ آف ڈیری پروڈکٹس, میں 1,500 روپیہ خرچ کر دیتا ہوں. لیکن پھر ہم اس میں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس میں سے آئس کریم پہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں. تو مجھے تمام ڈیری پروڈکٹس میں سب سے اچھی آئس کریم لگتی ہے, تو آئی اسپینڈ 1,000 آن آئس کریم. تو یہ تو انڈیویجول کی بات ہوگی. تو ہم لوگ تو یہ کلیکٹیولی دیکھ رہے تھے. اگر کیونکہ شروع میں جو ہم نے بات کی وہ ٹوٹل پاپولیشن تھی, تو سے ہماری جو پاپولیشن کا میجورٹی حصہ ہے وہ کیونکہ ینگسٹرز پہ مشتمل ہے 62%, ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے 18 سال سے اوپر اور جو لوگ ہیں وہ سے ہم لوگ 18 سال سے اوپر لینا چاہتے ہیں اور 20 سال سے کم لینا چاہتے ہیں, یعنی 2 سال کا. تو وہ کچھ ملا جلا کے سے 50 لاکھ جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اس کو اس طرح ہم ایڈجسٹ کرتے جائیں گے تو کتنا مارکیٹ پوٹینشیل رہ جائے گا. یہ آپ کے پاس ایک مانیٹری فگر آ جائے گی, اور یہ بالکل اسی طرح آپ کو ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل بتائے گا جس طرح جو ہمارا ٹی ایم پی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے. تو اس طرح ہم کرنٹ مارکیٹ ڈیمانڈ کو میجر کرتے ہیں. ناؤ دیر آر ادر میتھڈز ایز ویل جس میں ہم لوگ کرنٹ مارکیٹ ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ میتھڈز جو ہیں بیس کرتے ہیں آپ کی ایریا مارکیٹ پوٹینشیل. اصل میں ہوتا اس طرح ہے کہ جب ہم مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ پوٹینشیل جو ہے ہم کسی ٹوٹل مارکیٹ کے لیے ہی نہیں ڈیفائن کر لیتے. کمپنیز میں یہ رواج ہے کہ جب بھی آپ مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایریا وائز, جیوگرافی وائز.
کہ اس جگہ کا پوٹینشیل کتنا ہے، اس جگہ کا پوٹینشیل کتنا ہے، یہ یہاں پہ کیا مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں اور کتنی ہم ڈیمانڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے مارکیٹ پوٹینشیل کو ایریا وائز ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. Let's start with the slide. The market build-up method calls for identifying all potential buyers in each market and estimating their potential purchases. تو سب سے پہلا طریقہ ہے، اس میں ہم دو طریقے ڈسکس کریں گے. جب ہم ایریا مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طریقوں کو ڈسکس کریں گے. ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزنسز کے لیے ہے کہ بزنسز میں ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کیسے ہم لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں ایریا وائز، اور پھر ہم دیکھیں گے کنزیومرز کے لیے ہم کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. تو جو بزنس کے لیے ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مارکیٹ بلڈ اپ میتھڈ. مارکیٹ بلڈ اپ میتھڈ کالز فار آئیڈینٹیفائنگ آل پوٹینشیل بائرز ان ایچ مارکیٹ اینڈ ایسٹیمیٹنگ دیئر پوٹینشیل پرچیزز. ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ٹوٹل مارکیٹ میں جتنے بھی آپ کے پوٹینشیل بائرز ہیں اس کو لے کے اس کی پوٹینشیل پرچیزز کے ساتھ، یعنی کہ وہ کتنا پرچیز کرے گا اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ مل جاتا ہے ریزلٹ. اٹ produces accurate results if we have a list of all potential buyers and good estimate of what each will buy. Unfortunately, this information is not always easy to gather. اچھا، یہاں پہ جو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں ہم تھوڑے سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹل پوٹینشیل بائرز کو ایسٹیمیٹ کریں گے، اس کے بعد ان کی پوٹینشیل پرچیزز کو بھی ایسٹیمیٹ کریں گے کہ ان کی ٹوٹل پوٹینشیل پرچیزز کتنی ہوں گی. ساؤنڈز گڈ، بڑی ایکوریٹ انفارمیشن ہے، ورکیبل انفارمیشن ہے، اینڈ دس از نیڈیڈ انفارمیشن. یہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ ایریا وائز کام کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کو میجر کرنے کے لیے کیسے ایسٹیمیٹ کریں کہ پوٹینشیل مارکیٹ میں بائرز کتنے ہوں گے. اس کا ابھی ایک میتھڈ ہم لوگوں نے دیکھا. ناؤ کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس وجہ سے اسے بزنسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی اس ٹیکنیک کو ان بزنسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ بی ٹو بی ڈیلنگ ہو، جو کنزیومر ہے وہ لمیٹڈ نمبر ہو، ان کی بائر انٹینٹ کا اندازہ لگایا جا سکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بائرز کی لسٹ ہے وہ بہت لمبی چوڑی نہ ہو. فار ایگزامپل اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈیوریبل گڈس میں یا پھر ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ گڈس میں، جس میں آپ کی کمپنی کی سے 15 سے 20 سیلز پوری کمپنی کو چلانے کے لیے کافی ہیں، جیسے بوئنگ ہے، جیسے آپ کا ایئر بس ہے. یہ ایسی کمپنیز ہیں جو بڑے پروڈکٹس بناتی ہیں. کسی بھی بائر نے ان سے 2 یا 3 خریدنے ہیں جہاز، سے پاکستان نے اگر 4 جہاز خریدنے، دیٹ از ہیوج سیل. تو ایسے بائرز کو ایسٹیمیٹ کرنا آسان ہے کہ کتنے بائرز ہوں گے، پھر ان بائرز کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، ان کی پوٹینشیل پرچیز انٹینٹ کیا ہوگی. تو یہ ان تمام سوالوں کا جواب دینا ذرا آسان ہے. تو اس ٹیکنیک کو جہاں پہ ہم پوٹینشیل بائرز کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ پوٹینشیل بائرز ہیں اور ان میں سے کتنا ہر بندہ یا ہر بائر پرچیز کرے گا، اس سے ہم ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پہلے یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ایئر بس A380. ایئر بس A380 جو ہے وہ ایئر بس کا ایک نیا پروڈکٹ ہے، نیا جہاز ہے جو اس نے بہت ساری کمپنیز کو بیچنا ہے. جب آپ ایسے بڑے جہاز کی بات کرتے ہیں تو
سب سے پہلے آپ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے ایئر لائنز آپ کے پوٹینشیل بائرس ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ ان بائرس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں جو چھوٹے کمپنیز ہیں اور بہت چھوٹے اسکیل پہ آپریٹ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو صرف انٹر اسٹیٹ فلائی کرتی ہیں, اور ان میں کچھ تو ایسی کمپنیز ہیں جو بہت چھوٹے جہاز استعمال کرتی ہیں. ریزن بھی کہ پیسنجر فلو اتنا زیادہ نہیں ہے, تو پیسنجر کا کم ہونا, ڈیمانڈ کا کم ہونا, اسی وجہ سے وہ اس طرح کے بڑے جہاز نہیں خریدیں گی. سو ایئر بس جو ہے ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جب اپنی پوٹینشیل سیلز کو دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ پوٹینشیل بائر کے پاس وہ ریسورسز اور وہ نیڈ بھی ہے. سو وہ تمام ایئر لائنز جو چھوٹی ہیں اور انٹر اسٹیٹ آپریٹ کر رہی ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے. پھر ایسے ایئر لائنز جو بہت مطلب انٹر کنٹری تو آپریٹ کرتی ہیں لیکن ڈسٹینسز بہت چھوٹے ہیں اور ٹریولنگ جو والیوم ہے وہ بھی کم ہے, ان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. پھر آپ کے پاس کچھ چند بڑے لوگ رہ جائیں گے, چند بڑے مارکیٹ پلیئرز رہ جائیں گے. ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ ایئر بس کو خرید سکتے ہیں, would they be interested, اگر خرید سکتے ہیں تو یہ کتنی خریدیں گے. اور جب ہم لوگوں نے ایسٹیمیٹ کر لیا کہ پوٹینشیل بائرز کتنے ہیں, اور ہم نے یہ بھی ایسٹیمیٹ کر لیا کہ یہ کتنے خریدیں گے, ان کو کتنے لوگوں کو ٹریول کروانا ہوتا ہے. اگر انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو, یعنی کہ ٹریول والیوم زیادہ ہے, تو ایئر بس A380 از دا پرفیکٹ سولوشن. بڑا جہاز ہے اور اٹ از equipped with the latest state of the art avionics. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایئر بس A380 اپنا پوٹینشیل بائرز کو جج کرنے کی کوشش کرے گی. اس کو ہم اس کیس میں یوز نہیں کر سکتے جس میں بائر انٹینٹ کا اندازہ لگانا مشکل ہو اور پوٹینشیل بائرز بہت زیادہ ہوں. یہ B2B میں ہم استعمال کرتے ہیں. دین دیر از another ٹیکنیک جسے ہم ملٹیپل فیکٹر انڈیکس کہتے ہیں. ملٹیپل فیکٹر انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اندازہ لگانا کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کرنٹ مارکیٹ ڈیمانڈ کو ایریا وائز. لیکن یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم B2C جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس ڈیمانڈ کو بھی ہم میجر کر سکتے ہیں. Now how do we do that? اس میں میں نے 6 ٹیریٹریز لی ہیں. یہ تمام ٹیریٹریز جو ہیں یہ سٹیز ہیں, یہ جو جن کو میں مارک کر رہا ہوں یہ تمام سٹیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. اچھا, اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں ملٹیپل فیکٹر انڈیکس میں, دیٹ از US برانڈ اور US کیٹیگری. پرسنٹیج آف US برانڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں US برانڈ کتنا لوگ پرچیز کرتے ہیں ایک اسپیسیفک کیٹیگری میں, اور اس کیٹیگری میں سیلز کتنی ہیں ٹوٹل, تو ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا, یہ جو میتھڈ جو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, دس از کالڈ برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس. اس طرح کی بہت ساری انڈیکسز کمپنیز ڈیولپ کرتی ہیں, لیکن دس از دا ایگزامپل آف برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس. میں پہلے اس کی بات کروں گا, اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اور کمپنیز کیا کیا کچھ کرتی ہیں. سو فرسٹ آف آل لیٹس لک انٹو دس. دس از نو راکٹ سائنس, بڑی آسان سی چیز ہے. 2 طرف ہم لوگوں نے سیلز دی ہوئے ہیں. ایک آپ کی برانڈ سیلز ہے, یعنی کہ آپ کا جو برانڈ ہے وہ کتنا بک رہا ہے. دوسری آپ کی کیٹیگری سیلز ہے. کیٹیگری سیل سے مراد یہ ہے کہ جس کیٹیگری میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کی سیل کتنی ہے. فار ایگزامپل, آپ آئس کریم بیچتے ہیں, آئس کریم از یور کیٹیگری, آپ کی جو کیٹیگری جس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں دیٹ از آئس کریم. دین یور برانڈ از سے والز. تو ہم یہ دیکھیں گے
کہ والز کی جتنی بھی سیلز ہے we will compare it to the category sales, یعنی کہ overall آئس کریم جو کیٹیگری ہے اس میں کتنی سیلز ہو رہی ہیں. سو سے ہم لوگ ایک برانڈ لیتے ہیں, اس کی سیلز ہے 3.09, کیٹیگری کی سیلز ہے 2.71. تو what we do is we divide 3.09. what they have done is یہ جو ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے 114 which is BDI یعنی برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس, وہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ say this is your BDI, it has been calculated by A divided by B multiplied by 100, جہاں پہ this is A and this is B. یعنی کہ what we have done is we have divided 3.09 and we have divided it with 2.71 and multiplied it with 100. This means 114. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے 114 یہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے؟ اسی طرح ہم لوگوں نے برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا ڈفرینٹ سٹیز کے لیے, اور اس میں کچھ کا زیادہ ہے, جیسے یہاں پہ ایک برانڈ کا 140 ہے اور کچھ کا بہت کم ہے which is 65. Now the question is کہ برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کا مطلب کیا ہے, اس سے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کہاں پہ مارکیٹ اپرچونٹیز ہیں اور کہاں پہ ہم لوگ مارکیٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جب آپ کا برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر پرفارمنگ ویری ویل, آپ کی مارکیٹ میں جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے اور اس مارکیٹ میں فردر گروتھ کے چانسز کم ہیں. اگر برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس لو ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کا برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس 140 ہے, دیٹ مینز یو آر پروڈیوسنگ 40% more than the company and at the same time selling 40% more. یعنی کہ آپ جو آپ کی کیٹیگری ہے اس سے 40% زیادہ سیل کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو کیٹیگری کی جو سیلز ہے وہ کم ہے اور آپ کے برانڈ کی سیلز زیادہ ہے. دیٹ مینز مارکیٹ از ایٹ اٹس پوٹینشیل. اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ you are comparing your sales with the entire category, اور entire category سے بھی آپ کی زیادہ sales ہیں, تو it means there is less chance of growth. لیکن جب آپ 65 کی بات کر رہے ہیں تو it means کہ جو آپ کی category ہے اس میں تو کافی sales ہو رہی ہیں لیکن آپ کی sales کم ہے category سے. that means اس market میں potential ہے آپ کام کر سکیں, یعنی کہ کیٹیگری سیلز زیادہ ہیں, آپ کی سیلز کم ہے, آپ اپنے ورک فورس کو پش کر کے, اپنی سیلز فورس کو پش کر کے اس برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ایکچولی آپ کو وہ ونڈو آف اپرچونٹی شو کر رہا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اگر برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ کا لو ہے تو آپ اس پہ کام کیجئے, اس پہ دیکھیے کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, کہاں کہاں پہ کمیاں ہو رہی ہیں, کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کمپیٹیٹر کیا اچھا کر رہا ہے, اس کو بینچ مارک کیجئے. اگر آپ کے کمپیٹیٹر میں کوئی اچھا بینچ مارک نہیں ہے تو آپ دوسری انڈسٹری کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ سمپلیفائی کر سکیں اپنی چیزوں کو. فار ایگزامپل, یہ بڑا یونیک ہوتا ہے کسی چیز کو بینچ مارک کرنا. میکڈونلڈس کا جو مینیو ہے اٹ از اے ویری سمپل مینیو, اور بوئنگ نے اور
ایئر بس نے اپنے جو فلائٹ کے ان فلائٹ مینولز ہیں ان کو ڈیزائن کیا ہے اکارڈنگ ٹو میکڈونلڈز مینیو، کیونکہ دے آر ویری ایزی ٹو ریڈ. اور اسی طرح فلائٹ مینول کو بھی ایزی ٹو ریڈ، ایزی ٹو ایکسیس فار انفارمیشن بنایا گیا. سو آپ بالکل ڈفرینٹ انڈسٹری میں بھی کوئی بینچ مارک ڈھونڈ سکتے ہیں. سو essentially برانڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس would tell you کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں ونڈوز آف اپرچونٹیز ہیں. اور اسی طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ دوسری کمپنیز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے ملٹی فیکٹر انڈیکس ڈیولپ کی جاتی ہیں. ملٹی فیکٹر انڈیکس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ونڈو آف اپرچونٹی کہاں پہ ہے. فار ایگزامپل بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ بھی ایک انڈیکس ڈیولپ کرتی ہیں. ان کا انڈیکس کی کیلکولیشن ذرا فرق ہوتی ہے. وہ اپنی انڈیکس کی کیلکولیشن 2-3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک، آپ کا پوٹینشیل بائر کون ہوگا ملٹیپلائی بائی سم فیکٹر، پلس آپ کی انکم کتنی ہے ڈسکریشنری ملٹیپلائی بائی سم فیکٹر، اینڈ پلس آپ کی ایریا میں، جس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں اس ایریا میں ڈاکٹرز کتنے ہیں. کیونکہ پلیز مائنڈ اٹ کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کی بات نہیں کر رہے. یہ تمام ٹیکنیکس کسی ایریا میں جو آپ کی مارکیٹ پوٹینشیل ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے جو بات کی، اس سے پہلے جو لیٹ می گو بیک ٹو دا سلائیڈ، جب ہم مارکیٹ پوٹینشیل کی بات کر رہے تھے تو مارکیٹ بلڈ اپ میتھڈ کی بات کی. یہ ٹیکنیک جو ہے کسی ایریا میں آپ کی جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. اسی طرح یہ جو ٹیکنیک ہے which is ملٹی فیکٹر انڈیکس، یہ بھی کسی اسپیسیفک ایریا کی ہی بات کر رہا ہے. So these are the techniques which are used in determining the area potential. اچھا، یہاں پہ میں نے اس سلائیڈ میں وہی باتیں کچھ ریپیٹ کی ہیں. The lower the BDI, the higher the market growth opportunity and that there is a room to grow. یعنی کہ جب آپ کا BDI کم ہوگا تو جیسا کہ میں نے کہا you have a window of opportunity. مارکیٹ آپ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے، آپ somehow the other اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. Other marketers would argue instead that marketing funds should go into the brand's strongest market where it might be important to reinforce loyalty or more easily capture additional brand share. بہت سارے جو مارکیٹرز ہیں وہ اس چیز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل they think کہ marketing is not about one time sales. Marketing is a continuous process where you develop relationships. تو they are of the thinking کہ اگر جہاں پہ بھی آپ کا مارکیٹ پوٹینشیل ہائی ہے، جہاں پہ بھی آپ کی مارکیٹ اچھی پرفارم کر رہی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا. اب یہ جو ایکسپینڈیچر آپ کو کرنا پڑے گا، دس will come from your marketing budget of course. تو آپ کو ایسی مارکیٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے جہاں پہ آپ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. کیونکہ جب ہم ایریا مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس ایریا میں آپ دیکھیں کہ اچھا پوٹینشیل ہے، آپ کو اچھی مارکیٹ مل رہی ہے، اس میں اور انویسٹ کیجیے تاکہ آپ کو بائر جو ہے وہ نیا نہ کریٹ کرنا پڑے اور اس بائر کو جو آپ کا پروڈکٹ خرید رہا ہے اس کو آپ سسٹین کر سکیں. مارکیٹنگ میں ایک اور بات جو کہی جاتی ہے اور وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ نئے کسٹمر کو کوئی بھی نیا کسٹمر بنانے کے لیے آپ کو
10 ٹائمز زیادہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے اگر آپ اپنے پرانے کسٹمر کو مینٹین کریں تو آپ کو 10 ٹائمز لیس کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل ایک کسٹمر کو مینٹین کرنے کے لیے جو آپ کا ریگولر کسٹمر ہے سے مجھے 5 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو ایک نئے کسٹمر کو اپنا کسٹمر بنانے کے لیے مجھے 50 روپے خرچ کرنے پڑیں گے. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ جو لوگ ہیں ان پہ پیسے خرچ کریں. دونوں سائڈز کے آرگیومنٹس یعنی کہ نئی مارکیٹ ڈیولپمنٹ پلس ہولڈنگ آن ٹو یور کرنٹ مارکیٹ دونوں میں وزن ہے, لیکن ہم لوگ اپنا ڈیسیجن کسی پولیٹیکل یا آئیڈیا ایلیجنس پہ نہیں کرتے. ہم اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ مارکیٹ سچویشن پہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ سچویشن کیا ہے, مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئی مارکیٹ ڈیولپ کرنے سے ہم اپنا رسک جو ہے وہ منیمائز کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جو مارکیٹ اچھی جا رہی ہے اس میں کچھ چینجز آپ فورسی کر رہے ہیں. سے آپ کی آئس کریم کی فیکٹری ہے, آپ فورسی کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ایکس جو ہے ادھر ہماری بڑی اچھی سیل ہے لیکن مارکیٹ وائی میں ہماری کچھ اچھی سیل نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ایکس میں کے ارد گرد کچھ ڈیولپمنٹل کام ہونے والا ہے, کچھ برج بننے والے ہیں, یہ وہ اس طرح کا کام ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے ہماری سیلز افیکٹ ہوں گی, اس کی وجہ سے ہمارے ٹرکس ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں کر سکیں گے, اس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جو دکانیں ہیں اس کا فٹ فال ڈیکریز کر جائے گا. اگر آپ یہ سب چیزیں ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو اٹ از بیٹر کہ یو ہیو سم تھنگ ٹو فال آن. تو اٹ آل ڈپینڈز آن یور انٹیلیجنس. Marketing is a science, but it is an art as well, whereby you artistically maneuver the market information you have. Lekin ek jo last thing which I want to say is marketing decision should not be based on sustaining what you have, but it should be based on development and growth اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو مارکیٹس. اس طرح نہ صرف آپ اپنا رسک کو منیمائز کرتے ہیں, میٹیگیٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ کے پاس فیوچر میں کام کرنے کی اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. آئی تھنک ہمیں یہاں پہ ختم کرنا چاہیے. جو فیوچر کی ایسٹیمیشن ہے, فیوچر میں جو ہم ایسٹیمیشن کے طریقے ہیں, ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اور ان کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیوچر کی ایسٹیمیشن کیسے کرتے ہیں. آج جو ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی وہ کرنٹ مارکیٹ ڈیمانڈ کو کیسے میجر کیا جاتا ہے, اور اسی کرنٹ ڈیمانڈ کے ہم نے 2 طریقے دیکھے. ایک وہ جو جنرلی ٹوٹل مارکیٹ پوٹینشیل کو دیکھتا ہے, اینڈ دین ایریا وائز, ایریا اسپیسیفک جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی دیکھا. یہ سب ہماری کرنٹ ڈیمانڈ کو فوکس کر رہے ہیں اور شارٹ رن کو فوکس کر رہے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن ہمیں اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے, اور فیوچر میں ڈیمانڈ کیسی ہوگی, فیوچر وٹ از فار اس ان فیوچر, ہمارے پاس فیوچر میں کیا ہے اور فیوچر ہمارے لیے کیا کچھ رکھے ہوئے ہے, اس کا اندازہ لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سو ان آور نیکسٹ لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دوز ٹیکنیکس جس کو ہم فیوچر میں استعمال کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می ٹوڈے. I hope you are getting along and you are understanding what I'm saying. Thank you very much again. Goodbye for now.